अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ रूड हीरो वडेरा बेस फनी बेस रिवेंज बेस नावल। बहुत ही सस्पेंस बेस है, किडनैपिंग बेस है और बहुत ही फ़नी सा नावल है लिसनर्स। और डिफरेंट स्टोरी है, बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है लिसनर्स, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कल की एपिसोड कैसी लगी। और आज की एपिसोड्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने जा रही है। तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मूसा ने एक लफ्ज़ उसकी बात का मतलब समझते गाड़ी दौड़ाई, जबकि अना अपने पास बैठे दिलहाम से खौफ से महसूस होने लगी। वो मोबाइल पर झुकी। सुनो वरीद, मेरा परसा मेरे बाबा से करवाना और उन्हें कहना कि आपकी बेटी हक की राह में शहीद कर दी गई है। दी ग्रेट अना, मेरा सेल है ये। और वो मैसेज मुकम्मल नहीं लिख पाई थी जब दुल्हान बड़ी फुर्सत से उससे मोबाइल लेते एक तरफ फेंक चुका था, जबकि उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया। लो, अच्छी ज़बरदस्ती है, एक तो आप मुझे गवा कर लेकर जा रहे हैं और ऊपर से सेल भी ले लिया। आपने कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? माना कि आप का इंटरव्यू छाप के बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, पर ये भी तो देखे ना मोहतरम दिलहाम बख्त साहब, आपकी वजह से हमारी नौकरी चली गई है और वो तनहा जिसके लिए हम अपनी जान हथेली पर रखकर इतना अहम फरीजा सर अंजाम दिया, उसे भी महरूम हो चुके हैं सिर्फ एक सेल लेने की पादाश में। उसके कानों में अपनी आवाज़ काफ़ी हद तक महसूस कर चुकी थी। मुझे किसी मेडिकल स्टोर से मेडिकल बैंडेज लेकर इस लड़की के मुंह पर लगा दो। दिलहाम ने हस्ब आदत नज़रों का इर्तिकाज़ उस पर रखा था, जबकि ज़ुबान पे सिर हर पे मूसा था। नहीं मूसा भाई, ये काम ना करिएगा। लेकिन सर, आप शायद जानते नहीं, मुझे अस्थमा की शिकायत है, माइनर ही सही, लेकिन अगर आपने मेरे मुंह पर टेप वगैरह लगा दी तो मैं सांस कैसे लूँगी? वैसे भी थोड़ी ना बोलूँ तो मेरा सांस बंद हो जाता है। अनादिल, दिलहाम ज़ोर से बोला तो वो लरसते हुए उसके अपने पास देखने लगी, लेकिन फिर कुछ याद आने पर वो चौंकी। बार बार उसे अनादिल कह रहा था। अनादिल कौन है? तो अना। तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। वो अब उसके लिए दरवाज़ा खोले बगैर ही बाहर निकल गया था। मूसा ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर है उसे हिला गया। बंद पिंजरों में घूमते टाइगर्स। वो वाकई हैरान हो चुकी थी, क्योंकि दरीद उसे पहले ही बता चुका था। मूसा भाई, क्या आपकी कोई बहन है? वो उसे पूछने लगी थी, जो उसका एक पाँव बाहर तो दूसरा गाड़ी के अंदर रखे देखते हुए इंतज़ार में था कब वो बाहर निकले। नहीं, लेकिन अगर होती तो यकीनन आप जैसी होती। इस तमाम वक्त में वो रोबोट पहली बार मुस्कुराया था और अना का दिल बाग बाग हुआ था। फिर आप यकीनन ये नहीं चाहते कि इन खूनख्वार टाइगर्स का लुकमा बने। प्लीज़ मुझे यहाँ से भगा दें। मूसा उसकी बात सुनते ही पहुँचकर रह गया था। वो लड़की तो खुद तो नौकरी से गई थी था, सामने वाले को भी निकलवाना चाहती थी। वो सर नफ़ी में हिलाए पीछे होते ही मुअद्दब से ठहर गया तो अना भी बाहर निकलने से इनकारी नज़र आई। साइड पे वो निगाह पड़ी तो अपना मोबाइल तकरीबन सीट के नीचे लटकता हुआ नजर आया तो झट से उठाए उसे दरीद का नंबर मिलाया। दरीद, मामा मुझे बचा लो, वो दिलहाम बख्त मुझे मामा मार डालेगा। अभी उसकी बात मुकम्मल ना होने पाई थी कि उसकी तरफ झुकते उसका मोबाइल छीनते वो दूर उछाला गया और उसका हाथ पकड़ते वहाँ से घसीटता हुआ ले गया। दुल्हाम की कोई गलत अटेंशंस नहीं थी, वो सिर्फ उससे एक तरदीदी बयान लिखवाना चाहता था, पर वो लड़की बार बार उसके लिए मसाइल खड़े करते उसके नौकरों के सामने उसे मशकूक करवा रही थी। वो उसे ड्राइंग रूम में लाया था, जिसका हुलिया काफ़ी हद तक इस खैंचातानी में बिगड़ चुका था। अना के दिमाग में आए रोज़ अखबारात की जीनत बनती खबरें घूमने लगी। देखें, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे कोई ख़ानदानी दुश्मनी थोड़ी ना है। फिर आपकी बीबी भी शट आप बेवकूफ़ लड़की, कभी तो बोलती भी बंद हुई है तुम्हारी? जब से आई हो पटर 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 बोलते जा रही हो। अना वहशत ज़दा सी अपने ऊपर झुकते दुल्हाम को देखकर आंखें मीच गई थी। जब कोई ज़ोर से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। दुल्हाम जो उसकी तरफ झुकते हुए उस बेवकूफ़ को अपनी बात बताना चाह रहा था चौंक के सीधा हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे होने वाले अमल उस समेत सबको हक्का बक्का कर गया। तुम इस हद तक गिर जाओगे दिलहाम, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस हद तक आने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारे घर में 2 नौजवान बहनें हैं। दारजान की फफेरी आवाज़ पे वो रुखसार से हाथ उठाए अपनी सिपाही देना चाहता था, लेकिन कुछ सुनने पे वो मुज़र नहीं आए थे। हम शर्मिंदा हैं कि तुमसे अपनी बेटी, तुम कौन हो बताओ हमें, हम हर अजाला करेंगे तुम्हारी तकलीफ है। दारजान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। अना के सामने तो दुल्हाम बदले की पूरी तरकीब घूमी थी। पहली नज़र में अंदाज़ा हो गया था कि दुल्हाम बख्त की बाग इन मोहतरम जलाली दारजान में के हाथ में है। आंखें बरसाती नाला बनी थी
ممم مجھے انصاف چاہیے۔ انہوں نے میرے ساتھ بببت انا کو کی روتے ہوئے ہچکی بندھی، لیکن اس کی سانس اٹکنے لگی تھی جب درید چونکا تھا۔ بھائی وہ انا کو استما ہے۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر واضح تھی، جبکہ انا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ دلہام اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھنے پہ کوئی نرمی نہیں لانے والا تھا۔ درید نے موسیٰ سے اس کے بیگ کا پوچھا اور وہاں انہیلر اور ٹیبلٹس موجود تھی۔ وہ لاتے ساتھ ہی اس نے انا کا بگڑا ہوا تنفس بحال کیا۔ دلہام خاموشی تماشائی بنائی اس لڑکی کی وجہ سے ایک بار پھر ہونے والی تذلیل دیکھ رہا تھا۔ انصاف تو ضرور ہی ملے گا اس بچی کو۔ موسیٰ قاضی کو بلاؤ۔ داجان کی بات پہ سب سناٹے میں آ گئے اور وہ ابھی رونے میں مشغول نظر آئی تھی۔ اس بات انجان کے دارجان اس کے لیے کیا فیصلہ لے رہے ہیں؟ قاضی کیوں؟ دلہام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ شاہ بخت کی حویلی عزت کی چادر سمجھی جاتی ہے اور تم ان کے سپوت ہوتے کسی عزت کو بھلا کیسے داؤ پر لگا سکتے ہو؟ داجان کی آواز پر سو سو کرتی انا نے بھی سر اٹھایا اور اسے دا گریٹ داجان بہت اچھے لگے تھے جو اس گھمنڈی شخص کی مسلسل کلاس رہے تھے۔ تو داجان تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے نکاح کرو گے ورنہ ہم موسیٰ یا درید میں سے انتخاب کا حق رکھتے ہیں۔ داجان کی آواز پر قہر سناٹا چھایا ہوتا جب انا ہوش میں آئی۔ نو وے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی آلریڈی 2 بیویاں اور بچی ہوں، میں کیسے کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جہاں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کون سے والے نمبر والا نمونہ بننے جا رہے ہو۔ انا نے اعتراضات کی توجیہات پیش کی تو دلہام بخت مزید صدمے کا شکار ہوا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی، جبکہ انا تو اس کی آنکھوں کے رنگ سے آشنا ہی نہ تھی، جیسے کہ وہ اپنی ہی دنیا میں مدہوش تھی۔ یہ کیا؟ ہاں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ڈیلے دکھا کے آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے تو سن لیں دلہام بخت، اگر آپ دنیا کے آخری شخص بھی ہوئے تو آپ سے شادی کرنے کے بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی۔ وہ بھی انا تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں پھر سے موتیوں سے مزین ہوئی تو داجان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اگر ایک لڑکی کی عزت کو مذاق بناؤ گے اور آپ سمجھو کہ دلہام بخت وہ تمہاری عزت کرے گی تو یہ غلط فہمی تھی آپ کی۔ داجان کی آواز دلہام کا مزید دماغ خراب کر رہی تھی، جبکہ اس لڑکی کی واضح ریجیکشن تو اس کی مردانہ انا پرکاری وار ثابت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے داجان، آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں اس حویلی کے اصولوں سے ہٹ کر کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس حویلی کے ہاتھے اس لڑکی سے ابھی کے ابھی نکاح کروں گا۔ موسیٰ جو انسانی ربوٹ دار جان کے حکم پر بے جان رہا تھا، دلہام کی آواز پر حرکت میں آتے ہی جن کے جیسے غائب ہوا تھا۔ داجان، یہ آپ غلط ہے، درید نے ایک نگاہ گمسم انا پہ ڈالی تھی۔ انا کی مسلسل ہوتی رنگ کی وجہ سے داجان نے درید کے سیل سے کال اٹھائی تو سیل کے ڈرائنگ روم میں رکھ کے اپنے کمرے میں گیا اور واپسی کا طوفان جو حویلی سے فارم ہاؤس تک داجان کی زبانی سنتا آیا تھا اور یہاں ایک نیا کٹا کھل چکا تھا۔ داجان اپنا فیصلہ سناتے تمطراق صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ دلہام نے سلگتی نگاہ اس ڈرامے باز لڑکی پر ڈالی تھی جو خود ہی اپنے جال میں پھنس چکی تھی۔ سنو درید، انا کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا تھا وہ جو کب سے خاموش نگاہوں سے ہی احتجاج کیے جا رہا تھا جبکہ زبان پہ قفل تھے۔ کیا واقعی کوئی ڈرامیٹک سین ہونے والا ہے؟ یہ نکاح اصلی ہوگا؟ وہ درید کے کان میں غصے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ درید کا دل چاہا کہ اس عقل بند لڑکی کی عقل پر ماتم کرے، وہ جو اب سب کو ایک کامیڈی لگ رہی تھی، بالکل 100% والا ریئل تیسری بیوی بن رہی ہو بھائی کی۔ درید نے جان بوجھ کے سلگتی پر تیل چھڑکا اور پھر تاکہ وہ احتجاج کرے۔ کیا؟ او مائی گاڈ داجان، مجھے اس نکاح پر اعتراض ہے۔ درید کی بات سنتے ہی وہ سیدھی ان کے پاس آئی تھی جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں دو بدو طوفانی حملے کر رہے تھے۔ داجان چونکتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ درید نے سکون کا سانس لیا اور شکر کہ اس نے دلہام بخت کے قہر سے بچنے کی ٹھانی۔ انا دلاور، اتنی عرضہ نہیں ہے کہ 2 بیویوں کے شوہر کے ساتھ شادی کر لے، انہیں اپنی بلی دونوں بیویوں کو طلاق دینی ہوگی۔ وہ سینے پر ہاتھ دھرے آسمان کو کھینچے دلہام بخت کے سر پر گرانے لگی تھی۔ درید بھجنکا رہ گیا اور اپنے چھپنے کی جگہ تلاشنے لگا جس کے مشورے سے ہمیشہ غلط وقت استعمال ہوتے تھے۔ کیا دلہام بخت کی 2 بیویاں ہیں؟ ہوش میں ہو تم لڑکی؟ داجان اس وقت غصہ آیا تھا جبکہ دل میں کئی حدشے بھی سر اٹھانے لگے تھے۔ لو، آپ کو نہیں پتا؟ کیسے دادا ہو سر قاضی آ گیا ہے۔ مولوی موسیٰ کی آواز پر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ دلہام کی نسیں پھولی ہوئی تھی، بنا داجی کی پرواہ کیے وہ انا کو بازو سے پکڑے باہر لایا تھا۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو ان ٹائیگرز کا لقمہ بننے سے تمہیں داجان بھی نہیں بچا سکیں گے۔ وہ اس کے کان میں دھاڑتے ہوئے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا جہاں مولوی صاحب لان کی چیئرز پہ بیٹھے تھے۔ شروع کرے مولوی صاحب، دلہام نے اس کی کھینچا تانی کو ایک جھٹکے میں
اپنے قریب کرتے ہوئے ختم کیا۔ لو ایسے کیسے مولوی صاحب، اس حلیے میں کبھی نکاح ہوا ہے؟ انا کو اپنے حلیے کی فکر ستائی تو وہ یہاں دلہام کا وقت بربادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائی انا کا کوئی قصور؟ درید نے کچھ بولنا چاہا، جب دلہام نے ہاتھ اٹھائے اسے بولنے سے منع کر دیا تو وہ بیچارہ سے اپنا منہ بنا کر رہ گیا۔ اور پھر دلہن کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ مولوی صاحب نے دریافت کیا، انا دلاور نام ہے میرا، لیکن ان کو نہیں آتا، ان کی الف بے بالکل ٹھیک نہیں ہے، نہ گنتی سے آتی ہے اور نہ ہی یہ انادل کہتے ہیں مجھے۔ انا ٹھٹھا بازی کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک عظیم جوک سنایا تھا۔ مولوی صاحب جو کہ لا حول ولا قوت پڑھتے رہ گئے۔ دلہام نے ایک شکایتی نگاہ داجان پر ڈالی اور جو روح موڑے درید سے بات کرنے لگے تھے۔ دلہام خود ہی بڑھ کے نکاح فارم کو فل کیا تھا۔ ایک منٹ، لڑکی والوں کی شرائط سب ہی لکھوانی ہوں گی۔ مجھے حق مہر میں بخت حویلی چاہیے، کافی بدحالی کا شکار ہے اور وہاں یہ چلتی پھرتی لاشیں مجھے اچھی نہیں لگی ہیں۔ اگر داجان یہ حویلی دلہام بخت سے میرے نام منتقل نہیں کی گئی تو میں انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ وہ نکاح فارم اٹھائے اپنی شرائط درج کرنے لگی تھی۔ ارے مولوی صاحب، خدا کو ماننے، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، کیا خانے میں آپ نے یہ نہیں لکھ دیا؟ خدا کو منہ دکھانا ہے یا نہیں؟ کمال ہے بھائی، رنڈوا لکھ دیں، کیونکہ اس نکاح نامے کی اپلیکیشن کے بعد تو دونوں بیویوں نے ہی ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی مسلسل چلتی زبان دلہام کے ساتھ داجان کو بھی پریشان کر گئی تھی، اور اس وقت وہاں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کی باتوں کو جان پاتا، جو بات بخت حویلی کے مقیم میں بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ اس کے منہ سے نکلی تھی کہ بخت حویلی دلہام کے نام پر ہے۔ ہاں، یہ بالکل پرفیکٹ نکاح نامہ ہے، آپ بولیں۔ ویسے مجھے تو کلمہ آتا ہے، ان سے پوچھ لیں۔ شٹ اپ مس انادل، آپ دیکھا میں جو کہتی تھی نا، ان کو میرا نام تک نہیں آتا۔ اور انا اس وقت درید ہی واحد انسان تھا جو دلہام بخت اور داجان کو سب کے سامنے شرمندگی سے بچا سکتا تھا، تبھی وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پر لایا تھا۔ یا تو تمہیں اس نکاح سے انکار کر دینا چاہیے یا پھر اپنی بکواس بند کر لینی چاہیے۔ وہ دبی آواز میں چیخا تھا، لو کون سا نکاح ہو رہا ہے یہاں؟ تمہارے بھائی نے ان منحوس مارے ٹائیگرز کی دھمکی دی ہے تو ویسے درید زبردستی کا نکاح ہوتا تو نہیں ہے نہ، تو داجین کا لحاظ کر رہی ہوں۔ بیچارے دیکھو کیسا دل ٹوٹا ہے ان کا، ان کے پوتے کی وجہ سے۔ نہ بزرگوں کو ایسے پرفیکٹ میچ فار ایچ ادر۔ درید اس کے مزید گوہر پیشانیاں تاب نہ لاتے ہوئے پھر سے دلہام کے قریب لایا تھا۔ اور پھر بیٹی، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے پڑھیں، بسم اللہ۔ مولوی صاحب کی تقلید میں وہ زور و شور سے 3 بار قبول ہے کہہ چکی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کا دل ہولا نہ اور نہ ہی کچھ اور ہوا تھا۔ داجان اب میں جاؤں پلیز؟ میں جانے تک اب ٹائیگرز کو سنبھال لیجیے گا، گھر میں میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سرگوشی میں ان کے کان میں گھستے ہوئے بولی تو اس لڑکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے اپنی عزت کا سوال لیے سراپا احتجاج لڑکی اتنے بڑے واقعے کو نوٹس نہیں لائی تھی۔ درید اس بچی کو گھر چھوڑا، اور ہاں ہم بیٹی کچھ دن تک آئیں گے، تمہارے بابا سے باقاعدہ اس رشتے کی بات کریں گے، گھبرانا نہیں۔ داجان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے بولے تھے، ٹھیک ہے داجان، اب یہ رکھ لو تم۔ درید نے ایک فارم اسے پکڑایا تھا جو اس نے خاموشی سے لے لیا تھا، پر گاؤں کی حدود سے باہر آتے ہی وہ فارم ہوا کی زینت بنا تھا۔ لو یہ اڑ گیا۔ نگاہ انا تھی کہ انا بالکل ایک عجیب انوکھا وہ تو ایک آزاد پنچھی کی طرح انا کا انداز مذاق اڑاتا ہوا، جبکہ درید کے پاؤں بے ساختہ ہی بریک پڑے تھے۔ اور کون ہو تم انا؟ انا دلاور، کچھ گھنٹوں پہلے، لیکن اب مسز انا دلہام بخت بن گئی ہوں۔ انا نے واضح طور پر اپنا مذاق خود بنایا تھا۔ درید اسے دیکھ کے رہ گیا۔ یو آر انبلیویبل انا، تمہیں یہ سب جھوک لگ رہا ہے؟ بائی گاڈ یو گاڈ ڈیم اٹ، دلہام بخت تمہاری شادی ہوئی ہے، جانتی ہو اس بے وقوفی کا انجام کیا ہوگا؟ درید اسے سخت سنانے پہ مضر نظر آیا، لیکن انا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ درید ایک آئس کریم تو کھلا دو، تازی تمہاری بھابھی بنی ہوں میں، انا نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور درید کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ یار درید، ٹائیگرز کتنے؟ شٹ اپ انا، 2 منٹ چپ نہیں بیٹھ سکتی تم؟ وہ غصے سے سٹیر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا تو انا چپ ہوگی، لیکن اس کی سانس بند ہونے لگی تھی چپ ہوتے ساتھ ہی۔ ویسے درید، کیا تم دلہام بخت جیسے جیلس ہو رہے ہو؟ انا کے سوال پر وہ بچنکا رہ گیا۔ وٹ، میں جیلس؟ وہ بھی بھائی سے؟ پر کیوں؟ درید حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کوس یار، میں تمہاری دوست پر نکاح دلہام بخت سے کر لیا تو کہاں سے لاتی ہو تم اتنی سویٹنس انا؟ انپریڈکٹیبل
درید لاچاری سے پوچھ رہا تھا۔ بس دیکھ لو، اب ایک اور گھٹیا جوک بولا نا تم نے، گاڑی سے پھینک دوں گا تمہیں۔ درید کی بات پہ وہ سیٹ سے چپکی تھی، جبکہ اس کی حرکت دیکھتے ہی درید کا دل چاہا کہ اٹھا کے اسے کہیں پھینک دے۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہی انا کے منہ کھولنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کا دروازہ اڑا لے گیا تھا۔ سو آئی ہیو ون دلہام بخت، ایک ادائے بے نیازی سے بات جھٹکتے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ آدھی رات کا وقت ہے جب انا کو اپنی رسان سے بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بدحواس سی اٹھ بیٹھی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھتے وہ پوری جان سے لرزی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نکاح پر اس شخص کا ری ایکشن شدید ہونے والا تھا، لیکن اتنی جلدی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو انادیل، لیکن یہ پوچھنا تھا کہ نکاح کون سے مذہب میں جائز ہے محترمہ؟ اس کی بات سنتے انا کی آنکھیں خوف سے کپ کپائی تھیں۔ نکاح اگر دوسری بار بھی ایک شخص سے ہو تو بالکل جائز ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ شٹ اپ ڈائمنڈ، صرف زبان کا پاسا، یہ شاید میری سب سے بڑی بھول تھی۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے انا کو بسم کر دینا چاہتے تھے۔ لائک سیریسلی، اگر تم اپنے نکاح کو غلطی سمجھ کر گناہ کی طرح چھپا سکتے ہو تو انا دلاور اسے ایسے ایکسپوز کر سکتی ہے۔ ریڈی فار برائڈ ٹو بی، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ دلہام بخت کو اچھا خاصا دھچکا دے چکی تھی۔ تمہارا یہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ آہنی شکنجے اس کی کلائی کو زپ کرتے ہوئے بولا تھا۔ پلان کرنے والی ذات تو رب کی ہے۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، آج کا ڈرامہ میرا پلان ہرگز نہیں تھا، تم نے یہ سب کے سامنے مجھے اپنایا ہے، سو یہ نکاح تو گناہ نہیں ہے نا؟ دلہام بخت کی حالت سے ہنس اٹھاتے ہوئے وہ بستر چھوڑنے لگی جب دلہام اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ بستر پر پھینک دیا۔ ترس ببورد ندارم صبحت از ہاتر و حامس، صحبت از کشتن نہ ہاست عطافت ہاست، مجھے بیکار کا کوئی خوف نہیں۔ یادوں کے بارے میں، میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے بارے میں بات کریں، آؤ ناپسند جذبات کو مارنے کی بات کریں۔ اس پر جھکی اپنی شہادت کی انگلیاں اس کی لبوں پر پھیرتے ہمیشہ سے اپنے درست الفاظوں کا استعمال کرتے اس کے اعصابوں سے کھیلا تھا۔ انا اچھا خاصا خوف چھا چکا تھا۔ دلہام بہت قربت تھی اس کی تھی، میں اس نکاح کو پبلش کروں گی۔ انا نے سہمی سی دھمکی لگائی، کر کے دکھاؤ اپنا اگلا ٹھکانہ سوچ لینا انادیل۔ دلہام نے اس پر جھکتے ہوئے اس کے شانوں کو لبوں سے مس کرتے ہوئے اس کی دھمکی کا ٹرائل دکھایا تھا۔ انا بے بس سی ہو کے رہ گئی تھی۔ بہت پچھتانے والے ہو تم دلہام بخت، ایک ضبط برے آنسو لڑکتے ہوئے سنہری رخساروں پر آئے تھے۔ جہاں اتنے پچھتاوے ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ وہ اس کی آنکھوں میں الکھورے لیتے ہوئے خوف اس کی باتوں کو مضبوطی پہ مذاق اڑاتے اس کے بے مول آنسو کو شہادت کی انگلی پہ لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ آئندہ بخت حویلی کی طرف قدم بھی مت بڑھانا انادیل، ورنہ بہت برا ہوگا۔ جاتے سمے بھی وہ اتنی تڑی لگانا نہیں بھولا تھا۔ انا بکھرے وجود سے اٹھ بیٹھی تو اسے لگا شاید وہ اس شخص کا غرور توڑ دے گی، لیکن نہیں کر پائی تھی۔ اس بار انادیل ہاری تھی۔ سلگتی آنکھوں سے دیوار پہ چسپاں تحریر کو دیکھا جو خوف کے بوجھ ایک ہی وار کر گیا، اور پھر بار ہمارے کندھوں پر کچھ بھی نہیں بھرا، کوئی شکایت نہیں رہا، ہمارے پاگل دل کا مجرم۔ انا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ایک بار پھر سے رو دی، اور ان پہیلیوں کو سلجھانا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن ایک کام تھا جو اس کے بس میں تھا، وہ تھی نفرت۔ اسے دلہام بخت کے نام سے نفرت نام سے منسوب ہوتے ہی ہوگی تھی۔ روڈ پہ تیزی سے گاڑی دوڑاتے دلہام بخت کے در وہ لڑکی ایک بار پھر سے وہ جاگ چکی تھی، اور اس نے غصے کی زیادتی ہتھیلی کے ڈیش بورڈ پر مار کر جہاں کوئی نوکیلی چیز زخم کرتے خون کی گہری لکیریں چھوڑ دی۔ دلہام ہتھیلی کو دیکھے جا رہا تھا، اور کہیں ایک پنچھی کی پرسوز آواز تھی، کتنے ٹکڑوں میں ہے بکھری میری ہر چھائی۔ گاڑی کو بریک لگائی، اس نے نڈھال سے وجود کا وزن سٹیئر پر منتقل کیا تھا۔ اس نے تو کبھی انا دلاور کی طرح مہلت کی بھی فریاد نہیں کی تھی۔ نسوں پر زور ڈالتا ہوا شریانوں کے پھٹ جانے کا وہم ڈال رہا تھا۔ انا بخت حویلی کے فارم ہاؤس میں ہوئے تماشے کے بعد آج پہلی بار کلاس لینے آئی تھی۔ جب درید اسے ڈھونڈتا ہوا آیا، کیا یار تم نے بھائی سے شادی کا اتنا صدمہ لے لیا کلاس لینی بھی چھوڑ دی ہے؟ درید اس کے ذہنی انتشار سے نا آشنا اپنی بات کر رہا تھا۔ بس وہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم سناؤ پھر کیسی گزری تمہارے دلہا بھائی کی دارجان کے ساتھ؟ جو ان کی انا کے لیے ایک موڈ میں رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کی جو گزری تھی سو گزری، گھر میں سب دلہام بخت کے کھونٹے لٹکانے والی محسوس ہونے لگی۔ اس دن کی نسبت آج درید کا انداز کافی ہلکا پھلکا تھا۔ کیوں کیا اپنے کھونٹے پہ لٹکنے کا انتظار؟ اب انا اپنی بات پہ ہنسی تھی۔ درید نے نہ سمجھی سے اسے فضول کی بات کو دیکھا۔ ویل بتا کب آ رہے ہو؟ وہ اپنی
دلاری بہو کو رخصت کروانے۔ انا کی آنکھیں کسی احساس کے تحت سلگی تھی۔ میں حیران ہوں، یہ لڑکی ٹاپر لڑکی ہے، بے شرمی سے اپنے سسرال والوں کو بلا رہی ہے اور مجھے آ کے رخصت کر لو۔ درید نے اس کے بکواس والوں کو پہ گھورتا ہوا انا کو اپنے ہی جون میں واپس لائے۔ تو کیا ٹاپرز کے دل نہیں ہوتے؟ ان کا دل نہیں چاہتا کہ دلہن بنے، جب اسپیشلی دلہام بخت جیسا ڈریم بوائے ہو میری کلی آپ کی لائف میں آ جائے اور لائف اوسم بھی بن جائے۔ انا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ہیں ایسی کہا پولیٹیکل تک تو تم دلہام بخت کے نام سے ہار کھائے بیٹھی تھی۔ درید حیران ہوا تھا۔ مشرقی لڑکی ہونا پتی سامان سو انا ایک ادا سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ درید اس لڑکی کی اور اس کے مزاج 2 سال بعد بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایگزامز کے فائنل ہوتے ہی پوری کلاس کہیں گھومنے کا پلان بنایا تو درید کے فارم ہاؤس کا ڈیسائیڈ کیا گیا، جبکہ انا کی شہراب پھر سے شرارتوں پہ مائل تھی نظر آئی اور سب کے آگے آگے تھی۔ درید کے فارم ہاؤس کی تعریفوں کے پھول باندھے، اس کی ہلکی پھلکی بارش کی کنمن ہو رہی تھی اور پھر صبح ہی وہ سستی سے اپنے پلان پہ عمل کرنے کا سوچنے لگی کہ درید نے کال کی اور اسے گاڑی بھجوا رہا ہے، فارم ہاؤس آ جائے گی تو گو کیفیت میں وہ مبتلا۔ جب بابا نے باہر گاڑی کی آمد کا بتایا، کچھ سوچ کے وہ فارم ہاؤس آ گئی تھی، اسے جب احساس ہوا جلدی سے سیل فون گھر پر ہی چھوڑ آئی۔ سنو ڈرائیور باقی سب کہاں ہیں؟ وہ گاڑی سے اترتے ہی ان کا پوچھنے لگی۔ جی صاحب سامنے ڈرائنگ روم میں ہیں، وہ مؤدب سا جواب دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ انا اس کی بات سمجھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن کی نسبت آج وہ فرصت سے فارم ہاؤس کا جائزہ لینے لگی تھی، جس کی طویل سرسبز باؤنڈری کسی کرکٹ میدان کا منظر پیش کر رہی تھی اور ایک طرف گھوڑوں کا استبل، جبکہ اس کے مختلف پرندوں کی پنجروں کی قید نظر۔ اللہ ہی پوچھے گا تم سے دلہام بخت، ان معصوم پرندوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے من ہی من میں سناتے اندر ہی داخل ہوئی تھی۔ جب اندر داخل ہوتے اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلہام اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی چلایا تھا۔ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا ہے؟ کون بہرا ہے بھلا کوئی؟ ہر بات پہ چلانے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی ہیرو ٹائپ لگو گے تو اس ہوا فہمی سے نکل آئیں۔ سو روڈ یو آر۔ اسے سامنے دیکھتے ہوئے دل انا کا بھی سہما تھا، لیکن اپنے ہو پہ اپنی زبان کو غلبہ دیا۔ نہ جانے درید والے دو کہاں تھے۔ شٹ اپ، میرے سوال کا جواب دو جو پوچھا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے بازو کو اپنے آہنی شکنجے میں لے گیا۔ دیکھیں میرے کیوٹ دولہا جی، آپ نے جب انا کا دل دکھایا ہے، مشکل میں ہی پھنسے ہیں، اس لیے برائے مہربانی فیصلہ رکھیں، آگے خطرہ ہے۔ وہ فرصت سے آگے بھاری ہاتھ اپنا مومی ہاتھ رکھتے ہی اسے بازو سے ہٹانا چاہتی تھی، پھر دلہام کا ایک ہی جھٹکا کافی تھا جو اگلے سمے کٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے قریب تھی۔ تم اپنی فضولوں کی باتوں سے تاجان کو بلا پسلا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ یہاں کیا کرنے آئی؟ دلہام کا آہنی شکنجہ مضبوط پڑا تھا۔ چوری کرنے آئی تھی دلہام بخت کا دل تو نہیں، استبل میں تو ایک آدھا من پسند گھوڑا چوری کر لوں گی۔ نفاست سے بات کا رخ موڑے وہ اسے زج کر چکی تھی۔ امیر بخش غنی موسیٰ کہاں مار گئے ہو؟ سب کے سب یہ لڑکی اگلے 5 منٹ میں یہاں سے غائب ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ وہ اسے پیچھے سے دھکا دیے وہاں سے نکلتا گیا اور اس بات سے انجان کے ایک الگ سی کرا کے بعد وہ ہوش خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ درید جسے دلہام بخت سے فارم ہاؤس پہ آنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی، بیچ راہ ہی انہوں نے اپنا پلان چینج کر لیا تھا، جس کے اس نے انا کو بار بار میسج بھی کیے تھے وہ ڈرائیور کو ایڈریس بتا دے، اور ڈرائیور بھی کال پک نہیں کر رہا تھا اور انا کی اپنی غفلت سے وہ اسے ہٹلر کے آستانے پر پہنچ گئی تھی۔ اور درید دل ہی دل میں وہ کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، جبکہ موسم اپنے عروج پہ تھا اور دن کے بعد گرج برس رہے تھے۔ جب ہلکی ناک کرتے وہ درید اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا ٹرپ؟ دلہام نے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اچھا رہا بھائی، پر وہ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اس کے غصے سے دب کر رہنے والا درید کچھ الجھا سا تھا۔ ہاں پوچھو۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے کیا؟ وہ اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ رہے، جہاں بارش کی برستی بوندیں ایک عجب سا رومانوی ماحول پیدا کر رہی تھی اور دل کی اداسی حد سوا تھی۔ وہ لڑکی جس دن سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی زندگی کو مزید پرسکون بے سکون کر گئی تھی۔ انا وہ بھائی وہ انا۔ درید کی بات پر اس نے جھٹکے سے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا تو نگاہیں جھکا لی۔ بولو اب کیا کارنامہ انجام دیا تمہاری دوست نے؟ وہ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے دوست پہ زور دے کے بولا۔ درید کچھ دیر متامل نظر آیا، اسے نا کے بارے میں معلوم نہ ہوا تو بولو درید۔ دلہام بغور اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ انا کے بابا کی کال آئی ہے، وہ فارم ہاؤس کے لیے نکلی تھی۔ ڈرائیور کو میں نے ہی بھیجا تھا اسے لینے کے لیے، لیکن مس کنیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ شاید فارم ہاؤس چلی گئی، پھر ابھی تک گھر نہیں گئی۔ درید نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی، لیکن دلہام کو تو جیسے ہی الیکٹرک شاک لگا تھا
تو کہاں گئی وہ بیوقوف لڑکی، اسے وہاں سے میں نے خود نکال کے آیا تھا۔ دوبارہ پوچھو اس کے باپ سے، دلہاؤ کے لہجے میں چھلکتی اہانت سے بولا تھا۔ وہ انا کی پریشانی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ کیا چیز آپ میڈم انا، دل بٹھائے نئی مصیبت۔ وہ مضطرب سا، لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جیسی بھی پاگل تھی پر تھی تو اس کے نکاح میں ہی۔ وہ پیشانی مسلتے پھر سے کھڑکی کے قریب آ رکا۔ جب ایک بجلی سی دماغ میں گوندی، وہ بنا دیر کیے اپنے کمرے سے نکلا۔ بھائی آپ کے لیے دودھ۔ اس کے کمرے کے پاس پہنچی رمز نے اسے باہر آتے دیکھا تو وہ دودھ کا گلاس اسے پکڑانا چاہا۔ درید کہاں ہے؟ بنا اس کی بات پہ توجہ دیے وہ بولا شاید بابا جان کے پاس، لیکن آپ یہ بھائی، رمز نے اسے آواز دی۔ وہ اپنے گرد چادر لپیٹے وہاں سے نکل گیا۔ بابا جان کے کمرے میں جھانکا تو دا جان باقی جان سب بیٹھے نظر آئے تھے، جبکہ درید ان سے نظریں بچاتے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کنفیوز سا ٹھہرا، وہ بنا درید کو مخاطب کیے وہاں سے نکل آیا، بنا ڈرائیور کو کہ خود ہی وہاں سے نکلتے ہی فارم ہاؤس آیا تھا۔ تمام ملازمین اسے دیکھتے الرٹ ہوئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ انہیں آواز دیتا وہاں سے نکلا تھا، جنہوں نے شاید انہیں اندر جھانکا بھی نہیں تھا۔ دلہاں بابا آپ یہاں، اتنی بارش میں حریت تو ہے؟ میرن بخش اسے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ میرن وہ لڑکی کہاں ہے؟ انا۔ وہ الجھا سا شکن ماتھے پہ لیے ہوئے بولا تھا حوالہ کیا دے؟ سمجھ نہیں آیا۔ اچھا وہ بیٹا آپ کے کمرے میں سو رہی ہے۔ بارش اور سردی اتنی تھی کہ شاید اسے واپس نہیں گئی۔ میرن سمیت تمام لوگ یہاں ہوئی کارروائی سے آگاہ تھے، سو انا دلہام کے حوالے سے ان کے لیے مقدم ٹھہری تھی۔ بگڑتے ہوئے تیولی ان کی کلاس لینے کا سوچتے ہوئے اندر بڑھا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ہر چیز بے نیاز سو رہی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر جمی بینڈیج نے دلہام کو چونکا دیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب قدم بڑھا گیا اور اسے اچھے سے یاد تھا کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو اس کے ماتھے پر ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس کا مطلب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جھٹکنے کا منظر گھوما تو اپنی غفلت پہ غصہ آیا۔ سختی سے مٹھیاں بھیجی، اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور ہولے سے اس کے گلابی چہرے پہ چھوتی اپنی انگلیوں کو لمس اس کی بینڈیج پہ چھوڑا تھا۔ بارش کے زور پکڑنے کی آواز اسے تفکر میں مبتلا کر گئی۔ کیا وہ اتنی پاگل تھی کہ اسے گھر جانا یاد ہی نہیں تھا؟ دلہام اپنے گرد شال لپیٹے کھڑا تھا اور باہر کی جانب بڑھائے درید کی اس کو کال یہاں موجودگی کا بتائے اس کے بابا کو آگاہ کرنے کو کہا۔ بابا آپ کے لیے کچھ کھانے کو لا دوں؟ میرن مؤدب سا اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں میرن تم جاؤ، رکو، اس نے کھانا کھایا تھا اور چوٹ کیسی لگی اس کے سر پر؟ دلہام کا تفتیشی انداز ایسا تھا جیسے میرن اس کا سب میں ہاتھ ہو۔ بابا وہ آپ کے جانے کے بعد، میرن اسے تفصیل بتانے لگا کہ کیسے اس کے جاتے ہی وہ رومز لاک کرنے آیا تھا، اور جب اس نے انا کو ایک سائڈ پہ گرا ہوا دیکھا اور اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، میرن کو کھانا کمرے میں بھیجنے کا کہا، کہتے وہ واپس آیا تھا اور ابھی تو وہ ایسے ہی لیٹی تھی کہ تذبذب کا شکار تھا۔ اٹھائے کیسے انا؟ دل تو اس پہ جھکی ہلکے سے اس کے شانے ہلاتے بولا تھا۔ انا کروٹ بدلے رخ موڑ گئی تھی اور کمفرٹ میں مزید خود کو لپیٹ کے سو گئی۔ نیند میں بھی اس لڑکی کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ انا ویک اپ، ٹیک آر ڈریم۔ اس کے چہرے پہ سے کمفرٹ کھینچتے اس نے انا کے چہرے پر ہاتھ رکھے تو جانا پہچانا لمس پاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ لمبی جمائی تو جمائی آ گئی، آپ انگڑائیاں اور جمائیاں لیتے وہ دلہام کی ساتھ پشتوں پہ احسان کیے اٹھ بیٹھی۔ دلہام نے خوف زدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ گھر کیوں نہیں گئی تم؟ وہ اسے جرا کر رہا تھا۔ انا نے بےزا نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ گھر جانا تھا، وہ بھی یہ میرا ہی تو گھر ہے، سو میں یہاں رہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے فکری سے کمفرٹ سے نکلتے بالوں کو ایک جوڑے کی شکل میں دیتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ دلہام اس لڑکی کی سختی سے پیش آنا نہیں چاہتا تھا۔ دلہام کی زندگی کے اصولوں میں شامل تھا کہ وہ اجنبیوں سے اپنا والا روب نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ لڑکی آپ یہاں کیوں آئے؟ وہ واش روم سے نکلتے ہوئے اس کے لیے سوالات بھی لائی۔